औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके पसंदीदा प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ हाजिर खिदमत हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम दीन फितरत है, दीन कामिल है और इसने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, करीना और सलीका सिखाया है। मुख्तलिफ आदाब सिखाए हैं ज़िंदगी गुजारने के। सलाम करने का अदब सिखाया है, क़यादत का अदब सिखाया, अयादत का अदब सिखाया है इस्लाम ने। और ये वो तमाम मकारिम अखलाक हैं जो इस्लाम ने हमें तालीम फरमाए हैं, जो दीन इस्लाम, जो मज़हब इस्लाम हमें देता है। इसमें एक जो मकारिम अखलाक है वो है जनाब मेहमान नवाजी के आदाब। अब मेहमान नवाजी के क्या आदाब हैं, आज इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाएगी और हम और आप मिलकर सीखेंगे कि मेहमान नवाजी के क्या आदाब हुआ करते हैं। क्योंकि एक मुसलमान का ये शेवा है कि वो अपने घर मेहमान को मदऊ करे और उसकी ज़ियाफ़त करे, उसकी खातिर तवाज़ो करे, उसका इकराम करे और मेहमान जब घर में तशरीफ़ लाए तो उसी मोहब्बत के साथ जो कुछ आपके घर में मौजूद है उसके सामने पेश किया जाए। और बिलखुसूस अगर हम ये कहें कि एक शख्स जो मेज़बान की सूरत में है और उसके घर जब मेहमान आता है तो उसकी ज़ियाफ़त इस तरह से करें मोहब्बत के साथ और इस अमल को ये सोच कर करे कि ये आने वाला अल्लाह ने भेजा है ये मेहमान, तो फिर आपका ये अमल ऐन इबादत बन जाता है। इसी ताल्लुक़ से आज जो मेहमान शख्सियात हमने अपने स्टूडियो में मदऊ की हैं और ये एक मेज़बान होने की हैसियत से मेरा भी फ़र्ज़ है और इनका ये हक़ है इनका इकराम करना और मोहब्बत के साथ इनका तारुफ़ करवाना। उन्वान जैसा कि हमने आपके गोश गुजार किया है कि मेहमान नवाजी के आदाब, इस ताल्लुक़ से हम आज की इस बज़्म में गुफ्तगू करेंगे। मेहमान शख्सियात हमारे आज के इस पैनल में जो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें आप पसंद करते हैं, बहुत ही मुस्तनद इस्लामिक स्कॉलर हैं, ARYQ TV का एक मुस्तकिल हिस्सा हैं। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं, सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं इम्तियाज़ आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ जो अगली शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा जिहान शाह साहिबा, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? मिजाज बखैर हैं? शाद रहिए, खुश रहिए। जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन के गोश गुजार किया इम्तियाज़ आपा कि आज जिस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे यानी मेहमान नवाजी के आदाब। अब मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप बात का आगाज़, हम गुफ्तगू आगाज़ यहाँ से करें कि इस्लाम में मेहमान नवाजी की क्या अहमियत है, आप इरशाद फरमा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। देखिए, मेहमान नवाजी की बात आए तो पहले खालिक व मालिक की मेहमान नवाजी पर निगाह डालें। कितनी बाबरकत ज़ात है वो कि जिसके दस्तरखान से हर वक्त हर शख्स खा रहा है, चींटी से लेकर हाथी तक, मछली से लेकर उकाब तक, जिन है या इंसान, उसे जिंदगी भी दी, उसे बका भी वही दे रहा है, उसी के दस्तरखान से हर एक खा रहा है और वो खजाने उनमें कभी न कमी आई है ना कभी कमी आएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को वो दस्तरखान अता फरमाया। काजी एआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने दस्तरखान बिछाया और फिर अपने महबूब से फरमाया कि अब मखलूक को बुलाएं, तो हुजूर बुला रहे हैं और मखलूक उस दस्तरखान से दावत और ज़ियाफ़त ले रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर कि ए महबूब हमने आपको दुनिया और आखिरत की हर चीज के खजानों का मालिक बना दिया है। आपको कौसर अता कर दी। कौसर के बेशुमार मानी है कि आपको नबूवत, आपको आले पाक अता की और जो उसका मुख्तसरन है कि आपको खैर कसीर अता फरमा दी। अब आप खैर कसीर से हर एक को जिसको जो वो मांगता है उसे अता करते चले जाएं। तो ये मेहमान नवाजी क्या है? ये सिफत अंबिया है। आप देखें तो सूरह ज़ारियात में, सूरह हूद में, सूरह अजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हल अता का हदीस व दैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन कि वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी है, आप देखें तो उनकी मेहमान नवाजी का जिक्र किया। उनको इज्जत वाला, मुकर्रम और मुकर्रब बंदे वो जिनका जिक्र कई जगह कुरान मजीद में आ रहा है।
تو ان کا عالم یہ ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان میں شامل نہیں کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ 15 دن تک کوئی مہمان نہیں آیا جی تو آپ باہر گئے اور اس پریشانی میں ہے تو کسی شخص کو دیکھا، اسے پکڑ کر لے کر آئے، اسے اپنے دسترخوان پر بٹھایا تو اسے کہا کہ شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے، تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں، ان چند لقموں کے لیے میں بتوں سے تو نہیں اپنی بے وفائی کرتا۔ تو کہا کہ جاؤ اٹھ جاؤ، پھر دسترخوان پہ بلا کے اور پھر کہا کہ اٹھ جاؤ، تو ادھر سے وہی آ گئی کہ اے ابراہیم ہم بھی تو اسے کھلا رہے ہیں اتنے عرصے سے، تم سے اتنا برداشت نہ ہوا؟ پھر دوڑے پیچھے، پھر بلا کر لائے اور کہا کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے جو ہر لمحے کھلا رہا ہے ہر ایک کو، وہ کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے فوراً کلمہ پڑھا اور پھر وہ دائرہ ایمان میں آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر آیا، ان کے بچڑے کا ذبح کرنا، اس بھوننا، اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کرنا، اس کا ذکر آیا۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ خود مہمان بھی بنے اور آپ علیہ السلام میزبان بھی بنے۔ ایک کافر آتا ہے تو آپ بکریوں کا دودھ دو دو کے اسے پلاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود نہیں پیتے اور اسے پلاتے ہیں۔ حبشہ سے بادشاہ نجاشی کا وفد آتا ہے، مسجد میں ٹھہرتا ہے، آپ علیہ السلام خود ان کی خاطر مدارت فرماتے ہیں، خود ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ آپ کو بلاتے ہیں تو آپ خود بطور مہمان بھی ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے مہمان بننا بھی اور میزبان بننا بھی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں تو دونوں کام ہیں، ایک ہے کہ میزبان بننا کہ کوئی آئے تو اسے ویلکم کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ خود مہمان بن کر جانا۔ پھر آپ دیکھیں تو اسلام کا مزاج کیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ عقیقہ کرو، اور عقیقہ کس کے لیے ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کی دعوت کرو، تو ان کو دعوت کر کے مہمان بنا کے گھر میں کھانا کھلاؤ۔ پھر آپ دیکھیں تو شادی ہوتی ہے تو اس میں ولیمے کی دعوت سنت ہے کہ ولیمے کی دعوت کرو، مہمانوں کو بلاؤ۔ اسی طرح عیدین کا واقعہ عطا کیے، یہ تہوار ہیں اسلامی تہوار، اور ان اسلامی تہواروں پر پسند کیا کہ تم جاؤ لوگوں کے گھروں میں، تم ان سے ملو اور ان کو اپنے گھروں میں بلاؤ۔ تو مہمان نوازی کو ایک حصہ بنا دیا ہماری زندگی کا اور اس سے پسند فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں تو اسلام کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلی دعوت جو اعلانیہ ہوئی ہے وہ کیسی ہوئی ہے؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے بنو ہاشم کو بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، تو انہیں مہمان بلایا، ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا۔ تو اسلام کی اعلانیہ دعوت بھی اس کھانے سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کس قدر مہمان نوازی کی اہمیت ہے۔ جو کام جو عمل میرے آقا علیہ السلام نے خود کیا ہو، اس کو پسند فرمایا ہو، اس کی تاکید کی ہو، تو اب وہ عمل آپ کتنا جس طرح اہم ہے۔ ارشاد فرما رہی ہیں امتیاز آپا، اور اسی انداز کو اگر لے کر ہم چلیں، اور یہ بات ہمارے گوش گزار آپ نے فرمائی کہ مہمان نوازی کی کس قدر اہمیت ہے، لیکن اگر ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں تو ہم اپنی مشینی دور میں مصروف ہو کر اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ ہم مہمان کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے، اس کی اہمیت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جہان آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ مہمان کی آمد کو رحمت سمجھا جاتا تھا، اس کو بہت خوشی سے ویلکم کیا جاتا تھا، لیکن آج جو ہے یہ صورتحال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مہمان کے حوالے سے جو مہمان نوازی کی فضیلت ہے، میں چاہوں گی آپ اس تعلق سے بھی گفتگو فرمائیے گا، اور مہمان نوازی کے فائدے کیا کیا ہیں، فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دی، بخاری اور مسلم سے یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ مہمان نوازی کرے، اکرام کرے۔ یہاں پر اکرام کا ورڈ یوز ہوا ہے، ہم لوگ زیادہ تر اس کو تکلف کہتے ہیں، تکلف کا ورڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ تکلفہ ہے ہی نہیں، یہ تکلیف ہے
ہے ہی نہیں. یہ ہمارے خود کے لیے بھی اکرام ہے اور جو آ رہا ہے اس کا بھی اکرام ہے. ایک مسلمان کی طرف سے اکرام ہے. تو اس کو اکرام کا ورڈ دیا گیا ہے. لا خیر فی من لا یضیف, یہ بھی ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اس انسان میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جو کہ مہمان کی ضیافت نہیں کرتا ہے. تو اس میں یعنی کہ کسی قسم کی کوئی بھی خیر نہیں پائی جاتی ہے. اذا جاءکم الزائر فاکرموا, اگر تمہارے پاس کوئی زائر آتا ہے, کوئی وزٹ کرنے والا آتا ہے, کوئی تمہارے حال چال پوچھنے کے لیے آتا ہے, تو اس کا اکرام کرو. جو تمہارے پاس ہے, جتنا تمہارے پاس ہے, کوئی اپنے اوپر تکلفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن محبت کے ساتھ, پوری خلوص کے ساتھ اس کے سامنے وہ ہر چیز جو تمہارے پاس میسر ہے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کو رکھو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے لیے ایک بات یہ کہتے ہیں, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم الاخلاق کو پورا کر سکوں. اب اس میں کیا آتا ہے حدیث شریف میں, انما هذه الاخلاق بید اللہ, یہ جو اخلاق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہیں گے. فمن شاء ان یمنحه خلقا حسن فعل, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, ہدیہ ہے, تحفہ ہے کہ کسی کو اگر یہ مل رہا ہے اور کسی کو یہ توفیق ہو رہی ہے کہ یہ سارے اخلاق کے اوپر یہ عمل کرے اور اس طریقے سے وہ پیش آئے لوگوں کے ساتھ میں. اذا اراد اللہ بقوم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو ان کو ایک ہدیہ دیتے ہیں. وما تلک الہدیہ, صحابہ کرام پوچھتے ہیں کون سا ہدیہ دیا جاتا ہے؟ الضیف ینزل برزقہ, مہمان کو بھیج دیتے ہیں اس کے پاس, یہ ہدیہ ہے اس کے میزبان کے لیے, کیونکہ وہ اپنا رزق تو اپنے ساتھ خود لے کر آتا ہے, لیکن جب وہ جانے لگتا ہے نا تو وہ سارے کے سارے گناہ جتنے میزبان کے ہیں نا وہ اپنے پیچھے لے کے چلا جاتا ہے. تو وہ اس طریقے سے تحفہ ملتا ہے ان لوگوں کو. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے فضائل کیا ہیں. اب اس سے کیا ملا؟ دنیا میں تو جو مل رہا ہے وہ مل ہی رہا ہے, آخرت میں کیا مل رہا ہے؟ جنت کے احوال بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک ایسا محل دیا جائے گا جس کے اندر اگر بیٹھے ہو تو اپنی پرواہ نہیں ہوگی, اور اگر اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو پیچھے کی پرواہ نہیں ہوگی. مطلب اتنا محفوظ وہ محل انسان کو دیا جائے گا, ایک مسلمان کو. لمن ہی یا رسول اللہ, کس کے لیے یا رسول اللہ؟ لمن اطاب الکلام, نرم گوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. وواصل الصیام, روزہ رکھتا ہے. واطعم الطعام, اور کھانے کھلاتا ہے. وافشى السلام, یہ بھی ایک اچھا اخلاق ہے. اس میں بتا دیا گیا کہ سلام کرنا بھی ایک بہت اخلاق کی چیز ہے کہ نرم گوئی بول دی, کھانا کھلانا بول دیا, سلام بول دیا, اور نماز اس وقت پڑھنا. وصلى الصلاة والناس نيام, جب لوگ سو رہے ہوں گے تو اس وقت پہ وہ انسان اٹھ کے نماز پڑھتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھ دیا. اب اس کے فوائد کی طرف اگر آتے ہیں کہ اکرام الضیف کے فوائد کیا ہیں. جو میزبان ہے اس کے لیے محبت, مہمان کے دل میں محبت الفت آ جاتی ہے. اس طریقے سے ایک سوسائٹی اچھی جنریٹ ہوتی ہے. ایک مسلم سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طریقے سے پورا ہوتا ہے. اور جو خوشی کہ بھئی دکھ جو ہے, دکھ درد جو ہے وہ دل سے ختم ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے, اس نے آپ کو عزت دی, آپ کا احترام کیا, آپ کا اکرام کیا, تو ظاہر سی بات ہے آنے والے کے دل میں بھی خوشی. جو آپ میزبان اگر یہ دیکھے گا کہ میرا مہمان مجھ سے خوش ہو کر گیا ہے تو اس کے دل میں بھی خوشی آ جاتی ہے. اجر اور ثواب بھی ہے, رزق میں برکت بھی ہے, وسعت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے فوائد مل جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ بندے کو آپس میں جوڑے رکھے محبت کے ساتھ. تو اسی تعلق سے ظاہر ہے میزبانی کے بھی فرائض ہیں, میزبان کے فرائض ہیں کہ وہ مہمان کی اچھی طرح تواضع کرے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے آج کے پینل میں موجود ہیں. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ جہان شاہ صاحبہ. مہمان نوازی کے آداب کے تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو جاری ہے. امتیاز ابا, بلا تاخیر میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی, بالخصوص ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے دین میں میزبان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو پھر بحیثیت میزبان آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کیا فرائض ہیں. اس تعلق سے آپ کچھ گفتگو فرمائیے. شکریہ زینب. دیکھیں میں بنیادی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مہمانوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے اور ہم فضیلت اور اس کی اہمیت اسی لیے بتا رہے ہیں. دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیں تو یہاں تک کسی نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے ایمان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا. اب ہمارے یہاں کوئی بہت وہ سخاوت دکھا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ میں نے دیکھ پکوا کے فلاں مدرسے میں پہنچا دی. یاد رکھیں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیز و اقارب کو
کہ جو رشتے آپ کو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے. آپ ماموں چچا پھپھو خالہ ان کو بدل نہیں سکتے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی کبھار ان کے پاس جائیں ملنے کے لیے, انہیں گھر میں بلائیں. اسلام پسند کرتا ہے معاشرتی تعلقات کو. اور آپ نے جیسے کہا کہ بطور میزبان ہماری کیا ذمہ داری ہے. دیکھیں جب بھی کوئی مہمان آ جائے تو اسے مسکراہٹ کے ساتھ, اس نے خلق کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ویلکم کریں کہ آتے ہی اس کا ایک دل کھل اٹھے. یہ نہ ہو کہ آپ کے چہرے پر شکنے ہوں, آپ منہ بنا رہے ہوں, ایک دوسرے کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہوں کہ یہ کیسے آ گیا ہے. اسے لگے کہ ہم جس کے گھر گئے وہ خوش ہے ہمارے آنے سے. محبت ٹریول کرتی ہے دلوں سے دلوں تک. تو سب سے پہلی ذمہ داری گو کہ اس وقت شاید آپ کے لیے نامناسب وقت تھا, آپ کسی کام میں مصروف تھے, لیکن مہمان آ گیا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو تحفہ بھیجتا ہے. یہ تو وہ مہمان کا ہے. آپ اسی بات کو اگر دہراتے رہیں گے کہ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا آپ کے ساتھ, اللہ نے تحفہ بھیجا ہے, تو آپ اللہ کے بھیجے ہوئے تحفے کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ پھر یاد رکھیں وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. تو جب یہ سوچ ہوگی آپ کی تو آپ اسے وارملی ویلکم کر سکیں گے. پھر اگر مہمان اگر اپنے ہی شہر سے آیا ہوا ہے اور 1-1.5 گھنٹے کے لیے آیا ہے تو آپ چائے کے ذریعے اس کی ضیافت کر سکتے ہیں. اور اگر دور سے آیا ہے, آپ دوسرے شہر سے آیا ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ اب آپ اسے چائے یا ایک سادہ پانی کے گلاس میں مت ٹرکائیں. وہ دور سے آیا ہے, سفر کر کے آیا ہے, اس کی سفر کی صعوبتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے فوری طور پر کھانے کا اہتمام کروائیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہو جائے تو اسے زیادہ انتظار مت کروائیں. وہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مہمان آیا کسی کے گھر میں, وہ انتظار کرتا رہا, میزبان نے یاد ہی نہیں رکھا کہ بھئی اس کو کھانا کھلانا ہے, بہت دیر گزر گئی, تو آ کے بیٹھتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کون سی خوشبو پسند ہے, تو اس کا بھوک سے برا حال ہے, وہ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو. تو اسے احساس ہوا کہ میں نے کھانے میں تاخیر کر دی ہے. تو یہ اصول یہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو جائے تو اسے زیادہ تاخیر مت کریں, اس کے سامنے جو آپ کی حسب استطاعت بہترین کھانا رکھیں. پھر آپ دیکھیں تو اس میں آپ جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو یہ مت کریں کہ بالکل خاموشی چھا جائے, بلکہ ہلکی پھلکی گفتگو کے ذریعے اسے آفر کریں. مجھے یہ اپنی اسلامی روایات بڑی پسند ہے کہ ہم کہتے ہیں مہمان سے کہ آپ یہ چکھیں, آپ یہ لیں. ایک زیادہ سناٹا اور خاموشی بھی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جیسے گویا سر سے اتارا ہے ایک بوجھ کی طرح اور آپ نے لا کے رکھ دیا ہے. نہیں, آپ نے جو کچھ بنایا ہے آپ محبت سے کھلائیں. آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ چکھیں, آپ تھوڑا سا لیں. اور اگر 3 بار آپ نے کہہ دیا, اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی, تو 3 بار سے زیادہ آپ مت کہیں. کوشش کریں کہ اس کے پہلے ہاتھ دھلائیں, اس کے بعد آپ دسترخوان پر بٹھائیں. پھر ہلکی پھلکی گفتگو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاشرتی انداز سے ضروری ہوتی ہے, جس سے ایک دسترخوان جو ہے اس پہ رونق رہتی ہے, ایک مسکراہٹ کے ساتھ, آپ اس میں پھول کے ساتھ, ایک خوشگوار تعلق رہتا ہے. پھر جب کھانا ختم ہو جائے تو آپ اس کو دروازے تک, اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اسے رخصت کرنے کے لیے آپ جائیں دروازے تک. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ مہمان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اسے وہ چیز پرووائڈ کریں. تکلف سے کام نہ لیں, آپ قرض لے کر اس کی خاطر مدارت نہ کریں, بلکہ جو گھر کے اندر موجود ہے اگر آپ نے سادگی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ پیش کیا تو اسی میں ذائقہ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں بہترین کھانے بھی آپ نے رکھ دیے لیکن آپ کے اندر خوش دلی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, آپ اسے سمجھ نہیں رہے نعمت, تو یہ یاد رکھیں کہ رزق, وہ رزق جو آپ مہمان کو کھلاتے ہیں اس پر حساب نہیں ہوگا, اس نعمت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تم سے. تو اب وہ کھانا کتنا برکتوں والا ہو گیا کہ جو نعمتوں کی اس پرسش سے باہر ہو گیا. پھر جب وہ جا رہا ہے تو آپ کو بخشش دے کر جا رہا ہے. آپ کی گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ, غلطیاں, خطائیں بھرے پڑے ہیں ہمارے نام مہمان. تو وہ مہمان آتا ہے, اس مہمان نوازی کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہماری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. تو جب وہ جاتا ہے تو ہمیں بخشش کا تحفہ دے کر جا رہا ہے. تو ہم جب یہ سوچتے ہیں, یہ فکر بدلتی ہے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے. بیسیکلی بات یہی ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا, اسے عزت دینا, اسے کھانا کھلانا, یہ ہماری ذمہ داری. اور اس کے آنے سے ایک تو ہمارے کھانے میں برکت ہو رہی ہے, ہم پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. وہ جب واپس جا رہا ہے تو گھر سے بلائیں بھی رخصت ہو رہی ہیں, دکھ اور تکالیف بھی رخصت ہو رہی ہیں. تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ رب العزت کی. جہان, آپ یہ فرما دیجئے کہ مہمان نوازی کے تعلق سے میں خصوصی طور پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ خواتین کے جو کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ خواتین کا ہی شعبہ ہے اور مہمان نوازی میں ظاہر ہے خواتین کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا بھی ہے.
اور خواتین بہت بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی ہیں اس تعلق سے، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حیات طیبہ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور اگر اس تناظر میں ہم لوگ آج کی عورت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو لے لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے، وقت بے وقت آ جاتا ہے، یا کوئی ہمیں پسند نہیں آ رہا، اس وقت ہم آرام کر رہے تھے یا ہم کوئی کام میں مشغول تھے، تو ہمیں بہت زیادہ تکلفہ محسوس ہوتا ہے، ہم خود بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں خواتین کا کردار زیادہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ مرد حضرات کا بھی اس میں کردار ہے کہ انہوں نے گھر میں کیا مہیا کر کے دیا ہوا ہے، وہ کتنے سپورٹیو ہیں اس چیز میں، کہ اگر کوئی اچانک سے آ جاتا ہے تو وہ ساتھ مل کے کس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے، کس طریقے سے ہم یہ چیز نہیں سوچیں گے اگر ہم کو اس کے فوائد اور فضائل کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اگر ایک عورت نے یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھی بھی ہوں گی، حیات طیبہ کے بارے میں صحیح سے پڑھا ہوگا، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں پڑھا ہوا ہوگا، اور جانتی ہوگی کہ مجھے یہ کر کر، یہ چھوٹی سی تکلیف اٹھا کر مجھے کتنے زیادہ فائدے مل سکتے ہیں، مجھے گھر میں کتنی خیر و برکت آ سکتی ہے، اور مجھے کیا کہتے ہیں کس طریقے سے ایک بہترین معاشرہ پیدا ہوگا۔ اگر ایک عورت ایسا کرتی ہے، اور مثال کے طور پہ اگر مرد کے رشتہ دار آئے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے آپس میں ان دونوں کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، تو ایک سوسائٹی ظاہر ایک بہترین سوسائٹی جنریٹ ہو رہی ہے۔ اگر عورت کے رشتہ دار آئے ہیں اور مرد بڑھ چڑھ کے اس میں کام کر رہا ہے یا ان کے خاطر تواضع کر رہا ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں محبت کا جو ہے وہ جذبہ آئے گا۔ جو لوگ آئے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ خاتون خانہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ ان کا اکرام کر رہی ہیں، ان کی آؤ بھگت کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے دل میں بھی جو ہے وہ محبت اور قدر، اور جب وہ پلٹ کے ان کے گھر میں جائیں گے تو ظاہر ہے وہ دونوں طرف سے وہ چیز جو ہے وہ اچھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل سے ہمیں اپنے دل سے اس تکلیف والی تکلف، اصل میں ہم خود ہی بولتے ہیں تکلف کیوں کر دیا آپ نے، جیسے ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے کچھ رکھے گا ہم اس کو تکلف کا نام دیتے ہیں، آپ اس کو اکرام کا نام دیں اور آپ اس کو سمجھیں بھی یہی۔ اور کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، ایک دانہ بھی ایک انسان نہیں اٹھا سکتا جب تک اس پہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ ہم کسی کو کھلا ہی نہیں رہے۔ ہر خاتون کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ہم کون ہے کھلانے والے کسی کو، ہم تو صرف ایک بہت چھوٹا سا بہت ادنا وسیلہ بن رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ کھلا دیں گے، اور اگر وہ ہمارے پاس قلت ہے اور ہم کھلا رہے ہیں تو اس کے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعامات بتائے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصار میں سے صحابی آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں اتنی وسعت نہیں اور میرے پاس مہمان آ گیا، میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیے، ان سے دریافت کرنے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس جو ہے وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس وقت وسعت ہے یا اس وقت اسباب موجود ہیں تو میں آپ کے پاس ضیف کو لے کر آ جاؤں۔ تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے۔ تو پھر ایک انصار میں سے ایک صحابی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر اپنے گھر پہ پوچھے ہوئے بس وہ مہمان کو لے کے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب اندر جا کے خاتون خانہ سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے کیا کھانے کے لیے یا ان کے سامنے رکھنے کے لیے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ اتنا ہے جتنا کہ ہم صرف اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو، اب یہ دونوں کا کردار اس میں دکھ رہا ہے نا، کہ ان کو یہ تجویز دیتے ہیں تم ایک کام یہ کرو، بچوں کو سلا دو اور جو ہے وہ دیا بجھا دو اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دو، اور اندھیرے کی اس میں جو ہے وہ مہمان کھا لیں گے، اور ہم ایسے صرف ایک اشارتاً وہ یہ کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن ہماری جو تھال ہیں وہ خالی ہوں گے اور وہ مہمان کھا کے جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرا کر ان کو اور ان کی خاتون خانہ کو مسکرا کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اس سے دیکھیں فضیلت جو ہے وہ دونوں کی جو مل جل کے جو انہوں نے یہ کیا، اور ظاہر ہے خاتون، کیونکہ خاتون کا کیونکہ جو بچوں کے لیے جذبہ ماں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر بچے بھوکے رہ جائیں تو ماں کی تڑپ جو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس محبت سے ان لوگوں کو دیکھا اور کیا کیا ان کے لیے فضائل ہوں گے۔ بے شک، اور یہی معاملہ اگر ہم آج کے تناظر میں آج کی خواتین کے تعلق سے دیکھیں تو ہم بلا مبالغہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، مجھ سے پوچھ تو لیتے ذرا۔ بالکل بالکل یہی معاملہ رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اسی تعلق سے گفتگو جاری ہے جناب، یعنی مہمان نوازی کے آداب آج کا ہمارا موضوع ہے۔ مزید گفتگو اس پر کریں گے، اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان تشریف رکھتے ہیں آج کی اس بزم میں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ جہان شاہ صاحبہ۔ مہمان نوازی کے آداب آج کا عنوان ہے، اور اس تعلق سے جس طرح سے امتیاز اپا گفتگو بھی کی جا رہی ہے، فی زمانہ خاص طور پر ایک یہ جو پوائنٹ
پوائنٹ ہے وہ مجھے بھی بہت زیادہ ناگوار بھی گزرتا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی تجربہ اس حوالے سے یقینی طور پر رہا ہوگا کہ مہمان نوازی کے تعلق سے ایک تو نمود و نمائش بہت زیادہ ہو گئی ہے، دکھاوا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. پھر ایک جو بات جس کے لیے میں نے ناگواری کا لفظ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب جو مہمان آ جاتے ہیں ان میں تخصیص بڑی ہو جاتی ہے، تفریق روا رکھی جاتی ہے. اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ اس کے جو منفی رجحانات ہیں اس پر کچھ کلام کیجیے. زینب، ہم ہر چیز میں دیکھیں تو دو طرح کے اسپیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ ایک پہلو سے بیان کیا کہ جیسے ہم نمود و نمائش کرنے لگ گئے ہیں اور امیر طبقات کا خیال رکھیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں تو ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے سامان اور ہم وہ دینے کو تیار نہیں مہمان کو. ہم فوری طور پر چھپا لیتے ہیں، بروسٹ آیا ہوا ہے گھر میں، اسے سائڈ پہ کر دیجئے اسے. مطلب یہ دونوں انتہائیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ایک طرف ہم دینا نہیں چاہ رہے مہمان کو اور اسے ہم دال کھلا کے رخصت کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ ہم بہت زیادہ قرض لے کے نمود و نمائش اور اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ اس سربراہ پر کتنا برڈن پڑ رہا ہے. مگر عورتوں کی ایک سائیکو ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس دعوت کے ذکر ہوتا رہے ہر جگہ. تو اس میں یہ دونوں چیزیں انتہائی نیگیٹو ہیں. ہم چونکہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں، پھر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں آنے والے مہمانوں کی بھی کچھ اقسام ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ ایک تو ہم فرق کرتے ہیں کہ امیر گھر سے آیا ہے یا غریب گھر سے آیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ مہمان نوازی نہیں کر رہے، یہ تو آپ لین دین کر رہے ہیں، یہ تو آپ کاروبار کر رہے ہیں. وہ مہمان نوازی جس پر اتنی انعامات ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ پھر یہ مت دیکھیں کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے دسترخوان سجانا ہے. تو جب آپ کی نیت اللہ کی رضا ہوگی تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کس طبقے سے ہے. ہاں لیکن کچھ حقائق ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر عورت کے بہن بھائیوں میں سے کوئی آئے گا تو وہ آٹومیٹیکلی اس کا دل خوش ہوگا، وہ چاہے گی کہ اچھا دسترخوان بچھے. اسی طرح سے مرد کے اگر بہن بھائیوں میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی آئے، جو فی زمانہ وہ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ایک ہماری فرینڈ شپ فیملیز ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے دوست احباب ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو ہم اس کے لیے کیسا اکرام کرتے ہیں. پھر ایک اور جو انتہائی منفی حد تک پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ بہت قریبی رشتہ دار، جیسے آپ لیں کہ ماں باپ ہیں، گاؤں میں رہ گئے، اب آئے ہیں، اب جناب اگر ان کا آنا ناگوار گزر رہا ہے بیٹے اور بہو کو، تو یہ انتہائی گھٹیا اور ادنا صورت ہے کہ بیٹے کا مال ماں باپ کا ہے، اس پر وہ پورا حق رکھتے ہیں، پورا دسترس رکھتے ہیں. تو آپ ان کا اکرام نہیں کر رہے اور اس کی جگہ اپنے دوست احباب کا اکرام کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی گھٹیا صورت ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کا سردار آیا، کوئی اچھا فرد آیا. یہ اچھا فرد اس کو علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک فضیلت جو اللہ نے اسے دی ہوئی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا اکرام کیا. اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اہل علم میں سے کوئی آتا ہے، کوئی نیک متقی شخص آتا ہے جس کی عزت اور اکرام کرنا اس کا حق بنتا ہے، تو یہ عین حکمت ہے، یہ عین اس اصولوں کے مطابق ہے کہ چونکہ اللہ نے اسے فضیلت دی ہے تو آپ اسے فضیلت دے رہے ہیں. مگر طبقاتی فرق کا خیال رکھتے ہوئے، اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے لین دین اور کاروبار کرتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر اس سے آپ کو وہ اخروی فوائد حاصل نہیں ہوں گے. پھر یہ آپ کا دنیا کا معاملہ رہ جائے گا، پھر اس سے آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں بچے گا. پھر ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. ایک تو جو میں نے صورت بتائی کہ جو چیزیں ہم چھپا لیتے ہیں اور ہم مہمان کا وہ اکرام نہیں کرے. آپ یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے اس اللہ کی ذات مبارکہ سے. وہ دلوں میں بھی چھپے ہوئے خیالات کو جانتا ہے. مگر ایک جگہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر ہم نہیں بھی چاہ رہے مگر ہم چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتے ہیں تو کیا یہ ہماری منافقت ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے نفس پہ وہ گراں گزر رہا ہو، آپ نہیں بھی چاہ رہے تھے، مگر آپ نے سوچ کیا رکھی کہ میں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس مہمان کا اکرام کرنا ہے. نفس پہ گراں بھی گزرا تب بھی آپ نے اکرام کیا، تو یقیناً آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کی خوشنودی آپ کو عطا ہوگی. بے شک بے شک. تو یہ منافقت نہیں ہوگی. صحیح. یعنی یہ جو ہم تفریق کر لیتے ہیں نا امیر اور غریب جو رشتہ داروں میں، اور پھر ان کی
تواضع میں بھی وہی تفریق ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہے. یہ انتہائی بے ادبی والی بات ہے. یعنی آپ جو مہمان کا جس طرح اکرام کر رہے ہیں, جس طرح ان کی تواضع کر رہے ہیں, تو مساوی رویہ اختیار کیجئے, برابری کا تعلق اختیار کیجئے. اس میں بھی ایک بات اور اگر کہہ دوں کہ جیسے اب آپ کی بیٹی کے سسرال والے آئے ہیں اور آپ کو کرنا ہے, یہ ایک معاشرتی تقاضوں میں سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب اس طرح کا جب نہ ہی کریں گے تو اسے شر پھیلے گا, تو پھر خیال رکھیں. جہان آپ یہ بتائیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین سے جو مہمان نوازی کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے, اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری بھی رہنمائی فرمائیے گا ان کی سیرت کے روشنی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ بتائیے کہ کسی کے گھر جاتے ہوئے جو جن باتوں کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے وہ کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصص تو بہت سارے ہیں, ان کے ایثار کے, ان کے قربانیوں کے, ان کے مہمان نوازی کے بے پناہ قصص ہیں, لیکن ان میں سے چند وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو تذکرہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک عورت جو ہے, ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اپنے شوہر کی شکایت لے کر کہ وہ بہت زیادہ مہمانوں کو اپنے گھر بلا کر لے آتے ہیں, بہت زیادہ پریشان تھیں اس چیز سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے شوہر کے پاس بات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے ان کو یہ بولو اپنی زوجہ کو کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم لوگوں کے پاس, آپ کے پاس جو ہے وہ مہمان بن کر آ رہے ہیں. تو وہ اسی طریقے سے بہت زیادہ اکرام کرتی ہیں, بے حد خوش ہوتی ہیں, بے حد مطلب جو ان کے پاس ہوتا ہے, جتنی بھی ان کی استطاعت ہوتی ہے, وہ کھانا بھی بناتی ہیں, وہ اکرام بھی کرتی ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر سے کہتے ہیں اپنی زوجہ کو یہ کہہ دیجئے گا کہ جب میں جانے لگوں تو وہ میرے پیچھے جو ہے وہ دیکھیں ضرور. تو جب وہ جانے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ دیکھتی ہیں, تو یہ دیکھتی ہیں کہ جو ہے وہ جتنی بھی بلائیں ہیں, جتنی بھی آفتیں ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی نکل گئی, ان کے گھر سے نکل گئی. تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی مہمان آتا ہے, جیسے کہ ہم نے بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مہمان جو ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور بلائیں اور آفتیں اور گناہ جو ہیں وہ میزبان کے وہ لے کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور قصہ, یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ قصہ ہے کہ ایک بار مدینہ میں قحط تھا, بالکل کھانے کی چیزیں بہت زیادہ کم ہو گئی تھی, بہت قلت ہو گئی تھی. صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بھوکے تھے. تو ایک صحابی جو ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق اور چند صحابہ کو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں کہ میرے پاس ایک کمزور سا بچڑا ہے, اس کو میں آپ کے لیے ذبح کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے وہ میرے گھر پہ آج دعوت ہے اور آپ لوگ سب میرے گھر پہ آ کر کھانا نوش فرمائیے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں اور ان کے گھر جانے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. جب ان کے گھر جانے کی طرف ہوتے ہیں تو ایک صحابی ملتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بولتے ہیں ہماری تو دعوت ہے, ہم لوگ کھانا کھانے. وہ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. اس طرح چلتے 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 کئی سارے صحابہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں, اور جتنا کہ میزبان نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ لوگ بڑھ جاتے ہیں. اب جیسے ہی اتنے سارے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی سی دیچکی میں وہ کھانا بنا ہوا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو کیسے کافی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پریشانی کی کچھ بھی بات نہیں ہے, یہ ڈھکا ہوا جو یہ برتن ہے یہ میرے پاس لے کر آ جاؤ اور میں لوگوں کو نکال کے کھانا دوں گا, اور انشاءاللہ جو اللہ کے حکم سے وہ سب کو پورا ہو جائے گا. آدھا اس کو ڈھکا رہنے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آدھے میں سے نکال کے سب کو پیش کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, گھر والے ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا لیتے ہیں, سارے گھر والے کھا لیتے ہیں, سارے مہمان کھا لیتے ہیں, اور پھر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں بچ جاتا ہے کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ آ کے اس دیچکی کا ڈھکن پورا کھول دیتی ہیں, تو اس میں تھوڑا سا مزید بچا ہوا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس کو کھولتی نہ, اگر آپ نہیں کھولتی تو سارے مدینہ والے اس میں سے کھا لیتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے کھانے والا وہ اپنا رزق خود لے آیا, ہمیں کوئی تکلفہ ہوگا ہی نہیں, ہمیں کوئی ہمیں صرف کیا کرنا ہے, اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے, اپنے خلوص کو صحیح رکھنا ہے بس. تو اس سے جو ہے وہ سارے کے سارے مسائل اور ساری کی ساری چیزیں خود بخود مہیا ہو جاتی ہیں. اب یہ کہ جو مہمان بن کے اگر آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, بہت زیادہ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو جن کا دھیان رکھنا ہے, جو کہ اس میں احادیث میں بھی آتا ہے اور اخلاقیات میں بھی شامل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ کبھی مت جائیں, کچھ نہ کچھ جو آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر چلے جائیں, کوئی کھانے کی چیز لے کے چلے جائیں, کوئی پھل لے کے چلے جائیں, جو بھی آپ کی استطاعت ہے بچوں کے لیے کچھ لے کے چلے جائیں. اس سے جس کے گھر آپ جا رہے ہیں اس کے دل میں جو ہے وہ خوشی محسوس ہوگی. اور اگر آپ کسی کے گھر پہ رہنے کے لیے جا رہے ہیں تو تھوڑا بہت اپنا سامان
آپ کی ضرورت کا سامان، اپنا خود کا ذاتی سامان جو وہ آپ لے کر جائیں، تاکہ آپ کے ذاتی سامان جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی چیزیں ہیں، سوپس ہیں، کوئی بھی چیزیں، وہ آپ اپنی خود لے کے جائیں تاکہ میزبان کے اوپر اس کی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. غیر اخلاقی irrelevant کسی بھی وقت پر نہ جائیں، اور ٹائمنگز میں نہ جائیں. جب آپ کو پتا یا تو عین کھانے کا وقت ہے، یا کسی کے عین سونے کا وقت ہے، یا کسی کے بہت زیادہ مشغولیت کا وقت ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ مشغول ہوگا، تو ان اوقات میں مت جائیں. سہولت کے مطابق اگلے کی آپ اس طریقے سے جائیں، اور انفارم ضرور کر دیں. آپ کہیں پر بھی جا رہے ہو ان انفارمڈ نہ جائیں. کال کر کے آپ ٹائم لے لیں، آپ ان کو بتا دیں، آپ ان سے اجازت لے لیں کہ ہم اس وقت آپ کے پاس اتنے وقت کے لیے آنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہے کسی کے گھر قیام کرنے کی تو آپ وہ بھی ان کو انفارم کر کے اجازت لے لیں. اور اگر آپ ویسے ہی ملنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات کو وہ دیکھ لیں، اور میزبان کی حالات اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے قیام کو کریں. کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر پہ قیام مت کریں، اس کے بعد جو ہے وہ تکلفہ ہو جائے گا، میزبان کے اوپر تکلیف کا باعث ہو جائے گا. اور اگر آپ کو مجبوری ہے 3 دن سے زیادہ قیام کرنا، تو آپ پھر ان کے گھر کے معاملات میں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں. ان کے ساتھ ساتھ جو بھی کچن کے خواتین کچن کے کام کریں، مرد جو ہیں وہ باہر سے سامان لا کے دے دیں، جو بھی کام ہے، جیسے کہ پرانے دور میں ہوتا تھا پانی بھر کے لانا ہے، ساتھ دیں، مطلب دخل اندازی نہ. بالکل بالکل. اور یہ بھی ایک آداب میں شامل ہے کہ اگر ان کے گھر کی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، تو آپ وہاں سے نکل جائیں اور آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹائم نکالنے دیں. اور ایک اور چیز میں آ جاتی ہے کہ غیر مسلم بھی اگر آپ کے گھر پہ کوئی آ رہا ہے تو آپ نے اس کا بھی اکرام کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے ایک قصہ بتایا تھا کہ ایک جو ہے وہ آدمی آ گیا اور وہ جو ہے اس کی بھی مہمان نوازی اسی طریقے سے وہ کی گئی. تو اس چیز میں کسی کو جو ہے وہ مخصوص نہیں کرنا ہے کہ غریب ہو، امیر ہو، نان مسلم ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی آ رہا ہے آپ نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے. اور جس طریقے سے بتایا ہے کہ دونوں طرف کے جو ہیں وہ اخلاقیات ہیں. اگر دونوں طرف کے اخلاقیات پورے ہو جاتے ہیں نا، کہ جو میزبان کا ہے، جو مہمان کا ہے، تو تکلفہ کسی کے اوپر ویسے بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سر انجام دی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اب یہ جس طرح سے گفتگو جہان ارشاد فرما رہی تھی نا، تو ایک بات ہم نے ابھی دوران اسٹڈی ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں میں نے یہ پڑھا کہ جھوٹ اور بھوک کو بھی ایک ساتھ جمع نہ کریں. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کو بھوک ہے، کچھ آپ کو چاہیے، تو آپ کو بھوکے تو آپ بتا دیجئے، ورنہ پھر آپ ایسے ہی بھوکے ہی رہ جائیں گے تو وہ جھوٹ ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو بھوک ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان دونوں کو جمع مت کیجئے. امتیاز آپ کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ ایک لائن میں، وقت بہت قلیل رہ گیا ہے. آپ ایک لائن کی وہ پابندی لگا دیتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال یہ بہت خوبصورت گفتگو تھی. بس میں بھی اس کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ انفارم کر کے جائیں. پھر اگر آپ یہیں شہر سے جا رہے ہیں تو آپ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ قیام مت کریں، کیونکہ لوگ رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، جو میزبان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اسی طرح آپ دوسرے شہر سے آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ حد 3 دن کی ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے شہر سے آئے ہیں تو آپ نے لازماً 3 دن ٹھہرنا ہے. نہیں، آپ کا جو کام ہے، جو آپ مل چکے ہیں 1 دن 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے. اگر اس کے بعد مجبوری ہے تو میزبان کے لیے وہ صدقہ ہے، اس کے گھر سے نکل رہا ہے. لیکن جو مہمان بن کر آیا وہ اسے بھی جیسے بتایا گیا اس کا ساتھ دینا چاہیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہی کی بات کو پھر سے جو ہے وہ ریپیٹ بھی کروں گی اور اس میں تھوڑا سا ایڈ بھی کروں گی کہ میں جب واپس آئی تھی سعودیہ سے تو میں یہ بات ضرور لوگوں کو بولتی تھی کہ اگر آپ کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ ہی گئے ہیں تو پھر آپ تکلف نہ کریں، آپ پیٹ بھر کے کھائیں. کیونکہ یہ کھانا بھی آپ سے سوال کرے گا کہ بھائی اب جب آپ کے سامنے آ ہی گیا تھا، رزق حلال تھا، کسی نے محنت کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو پھر آپ کو تکلف نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک غیر اخلاقی چیز ہے کہ جس نے محنت کر کے بنایا ہے آپ اس کی تعریف بھی کریں، اس کی سراہنا بھی کریں اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. جزاک اللہ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور جب ہمیں کوئی مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہیں کھانے کے لیے، تو آپ یقینی طور پر اس کی دعوت کو قبول کیجئے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے ہاں کوئی مدعو کرتا تھا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرماتے تھے. یہ بھی کفران نعمت ہے، یعنی وہ آپ کو نعمتوں کے لیے کی طرف ترغیب دلا رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں. تو قبول کیجئے محبت کے ساتھ اور فراغ دلی کے ساتھ. اور جتنی باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں مہمان نوازی کے آداب کے تعلق سے، ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا، اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کو شامل رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی دیجیے گا اجازت. فی امان.